ठीक नहीं कर सकते। तो मैं तो तब से कहता जा रहा था कि हमने इतनी मुश्किलों से 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो माशी तरक्की थी वो 17 साल के बाद बेहतरीन चल रही थी। जो हमारी दौलत में मुल्क के इजाफा हो रहा था, ये तो लिखा हुआ है, ये किसी एक्सपर्ट से भी पूछ लें कि ये 17 साल के बाद पाकिस्तान की माइशत ऊपर जा रही थी। सबसे बड़ी बात, और आज फैसलाबाद में लोग देख रहे हैं, जो इंडस्ट्री है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे असल में मुल्क की दौलत में भी इजाफा होता है और रोजगार भी मिलता है, वो तो शायद 50 साल में सबसे तेजी से 26% पे बढ़ रही थी हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो आज गिर के सफर पे पहुंच गई है। तो जब वो मुल्क तरक्की कर रहा था और इन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई, तो हमें तो पता था क्या होना है। जो हैंडलर्स बैठे हुए थे, हम उनको भी कहते रहे, ये समझ जाओ कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ये फेल हो गया। आज कौम सारी समझती है फेल हो गया, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बदकिस्मती ये है कि कोई कोशिश नहीं की गई कि हां गलती होगी, हम ठीक कर लें इसको। और ठीक सिर्फ एक रास्ता था जो मैं 7 महीने से कह रहा हूं, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो उसके लिए यह मार्च है। कोशिशें कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इस दलदल से मुल्क को निकालने के लिए, जिधर हर जो मायशत का हर शोबा है वो नीचे चला गया है, टैक्स कलेक्शन वो नीचे चली गई है, एक्सपोर्ट्स वो नीचे चली गई हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तान जो रेमिटेंसेस भेजते थे, और खारियां वो शहर है जिधर सबसे ज्यादा लोग बाहर जाके काम करते हैं, वो जो पैसा भेजते थे, जो रेमिटेंसेस पे पाकिस्तान चल रहा था और हमारी दौर में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, वो नीचे जानी शुरू हो गई है। नीचे जानी शुरू हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब हम पैसा किधर से लेके आएंगे कर्जों की किस्तें वापस करने पे। देखें, जब एक मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो वो अपने कर्जों की किस्तें वापस करेंगे, क्योंकि कर्जे तो वहीं के वहीं हैं, सूद उनके ऊपर लग रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस हुकूमत ने आके 3 महीने में वो कर्जा लिया है जो हमने 9 महीने में लिया था। उस 3 महीने में उससे ज्यादा कर्जा लिया जो 9 महीने में हमने लिया था। तो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर सूद भी देना है, और जो आमदनी जिससे कर्जे वापस करने हैं वो कम होती जा रही है। तो मुल्क का तो दिवालिया निकलना है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? मैं ये कोई आज मायशत का एक्सपर्ट हो, जो सियासत का एक्सपर्ट हो, जो वैसे कोई दानिशवर हो, मैं चैलेंज करता हूं कि एक मुझे आदमी बता दे पाकिस्तान में जो आज यह समझता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर हम इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं। मुझे एक आदमी बता दे। और मसला फंसा किधर हुआ है? मसला फंसा हुआ है लंदन में। लंदन में क्या मसला फंसा हुआ है कि जो लंदन में मफरूर जो सुप्रीम कोर्ट की जेआईटी के बाद 2-2.5 साल के बाद कन्विक्ट हुआ है, सजा याफ्ता है, झूठ बोल के जो बाहर भागा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, अब वो फैसला कर रहा है। और वो फैसला ये कर रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में वो हार जाएगा इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। वो अपनी जात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए मेरे से डर के, उसे पता है क्योंकि इलेक्शन में हारना है, लिहाजा वो सारा मुल्क, आज हमारा सारा मुल्क के तबाह कर रहा है, तबाही की तरफ धकेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। उसका सारा पैसा बाहर पड़ा है, यानी जो पैसा पाकिस्तान में वो कुछ नहीं, जो उसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। इन्होंने 30 साल पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। ये जो हुदैबा पेपर मिल के अंदर जो इनके मुंशी और ये जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर है, इसने 164 का बयान दिया हुआ है अदालत में जाके कि मैं नवाज शरीफ का चोरी का पैसा मुल्क से बाहर भिजवाता था। वो काजी फैमिली जिधर लंदन में बैठी थी इल्फर्ड में, उनके बैंक अकाउंट्स दिखाए हुए हैं इसने कि किन बैंकों में पैसा भेजता था, चोरी का पैसा। ये आज से 20 साल पहले की बात है, 22 साल पहले की। 25 अप्रैल 2000 के अंदर इसने ये 164 का बयान लिखवाया हुआ है। सारा बयान पढ़ लें, आपको पता होगा तो कैसे ये जो पावर में था इसने मुल्क को कैसे लूट के पैसा बाहर लेके गया। ये जो लंदन में फ्लैट में बैठे हुए हैं,
یہ پینما پیپرز کے اندر انکشاف ہوا تھا کہ یہ مریم نواز کے نام پہ نواز شریف نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں 4 مہنگے مہنگے لندن کے علاقے میں. ادھر بیٹھ کے چوری کے پیسے کے فلیٹس پہ ایک مفرور اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو سارے کوئی نہ کوئی ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں, نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں, شہباز شریف کا بیٹا وہ سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے, اس کا دماد باہر بھاگا ہوا ہے, اور شہباز شریف خود پھنسا ہوا ہے کیونکہ اس نے غلطی کیا کی. میں پھر سے لوگوں کو بتا دوں, اس نے برطانوی اخبار نے لکھا, ڈیلی میل نے, کہ اس نے کرپشن کیا ہے. اس نے ہمیں دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ میں نے نہیں کی, اس نے ان کے اوپر ہرجانہ کر دیا. اس نے بجائے ڈرنے کے وہ ڈیلی میل نے باقاعدہ بتا دیا کہ تم نے یہ چیزیں تمہارے خاندان نے چوری کیا ہوا ہے. اس نے سمجھا کہ اچھا یہ جب آگے بڑھے, اس نے تو صرف شو کے لیے کیا تھا. وہ اب لندن میں کیس لگ گیا ہے, 2 دفعہ یہ گیا نہیں, اب تیسری دفعہ جج نے اس کو بلا لیا ہے. 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا فائن ہو گیا اس کے اوپر. تو یہ بیٹھ کے جو کہ اب لندن کے اندر اس نے ڈیلی میل میں باقاعدہ بتایا کہ انہوں نے کس طرح کی کرپشن کیا ہے. یہ لوگ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کون بنے گا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی دیانتداری سے آج تک فیصلہ نہیں کیا, ایک آدمی میرٹ پہ نہیں رکھا, ان کے خاندان سب سے پہلے آتا ہے پھر میرٹ آتی ہے. انہوں نے وہ لوگوں کو اوپر لے کے آئے آج تک. پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے, اور یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کیونکہ الیکشن ہم جیت نہیں سکتے لہذا ہم نے الیکشن نہیں کروانا. باہر میں جائے پاکستان, ملک کی معیشت نیچے جائے, جو بھی ملک ہو جائے, ان کو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, پیسے اس کے لندن میں ہیں, جب مشکل پڑتی ہے لندن بھاگ جاتا ہے, ساری فیملی لندن بھاگ جاتی ہے. ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ ہمیں ای سی ایل پہ ڈال دیا. میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے ای سی ایل پہ ڈالو. مجھے کیوں نہیں ای سی ایل پہ ڈال, کیونکہ میں نے باہر جانا ہی نہیں ہے, میرے باہر پراپرٹیز نہیں ہے, میری کوئی باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے ای سی ایل میں ڈال. ان کے لیے عذاب ہو جاتا ہے. شاپنگ ادھر کرنی ہے, علاج ادھر کرنی ہے, عیدیں ادھر بنانی ہے, اور بزنسز ادھر کرنی ہے, انویسٹ ادھر کرنا ہے, اور ادھر پاکستانیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیسہ بھیجو, اپنا سارا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. تو یہ سب سے پہلے لانگ مارچ کا یہ بھی مقصد ہے کہ قوم کو ہم جگائیں کہ ہو کیا رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ. دیکھیں, ملک سمجھ جائیں, یہ پاکستان ملک 22 کروڑ کا ہے, اس کی 68% آبادی 28 سال کی عمر سے کم ہے. اگر ہم نے ان لوگوں کو صحیح آئینی طور طریقہ نہ سکھایا احتجاج کا, یہ سری لنکا کی طرف نکل جائیں گے. کیونکہ نوجوان تو اب سمجھ بیٹھا ہے, سوشل میڈیا پہ نوجوان آ گیا ہے. جتنا مرضی آپ میڈیا کو بند کریں, جتنے مرضی پابندی لگائیں, جتنا مرضی ڈرائیں ان صحافیوں کو, سوشل میڈیا تو چل رہا ہے اور نوجوان سارا سوشل میڈیا پہ ہے, اور ان میں شعور آ چکا ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں تماشا کیا ہو رہا ہے پاکستان سے. شکر کریں کہ ہم لانگ مارچ اور آئین کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم اپنے سارا یہ جو اس عوام کا غصہ ہے وہ ہم اس طرح لے کے جا رہے ہیں, پرامن احتجاج پہ لے کے جا رہے ہیں. شکر کرنا چاہیے. 7 مہینے سے بار بار عوام آپ کو بتا رہی ہے, ساری قوم کو, کہ عوام نے یہ جو چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے تحت, قوم ان کو مسترد کر بیٹھی ہے. الیکشن میں یہ بتاتے ہیں, جو با الیکشن ہوتا ہے اس میں وہ بتاتے ہیں, جو جلسے ہیں کبھی ایسے ہوئے ہی نہیں ہیں. مارچ میں جب پبلک نکلی وہ بتا رہی ہے. سمجھا تھا کہ میرے بغیر کوئی نکلے گا نہیں, لانگ مارچ میں دیکھ لیں پبلک نکل رہی ہے. تو پبلک تو بتا رہی ہے کہ ہم یہ جو آپ نے سمجھا ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح, یہ بھیڑ بکری شعور والے لوگ ہیں, اور یہ آپ کو ایک سگنل دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ مارچ پہنچے گی پنڈی, اور میں جب انشاءاللہ وہاں پہنچوں گا تو ساری قوم اب دیکھے گی, سارے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں پنڈی. اتنی کبھی پبلک نظر نہیں آئے گی اس ملک کی تاریخ میں جو آنے والی ہے پنڈی. اور وہ صرف ایک چیز کہہ رہی ہے, ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھو, ہم ان چوروں کو نہیں تسلیم کرتے,
ہم الیکشن چاہتے ہیں, ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا. کوئی بند کمروں میں یا کوئی بیرونی سازش کے تحت ہم کوئی نہیں حکومت کو قبول کرتے. قوم کہہ بیٹھی اور یہ کہے گی جا کے انشاءاللہ جب پنڈی پہنچیں گے. اور میں دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. جب سے یہ آئے ہیں, پہلے تو مجھے بتائیں, انہوں نے کہا عمران خان نے بالکل پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دیا. انہوں نے بار بار کہا کہ عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا. یہ 7 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے انٹرنیشنلی فورن پالیسی پہ کوئی ملک کا فائدہ کروایا ہو. مجھے ایک چیز بتا دیں. میں نے بڑا روکا ہوا تھا, بیرونی دورے میں نے بڑے دیکھ کے کرتا تھا. میں کسی بیرونی دورے پہ نہیں جاتا تھا جب تک میرے ملک کو فائدہ نہ ہو. میرے بچے انگلینڈ میں تھے, 3.5 سال میں 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ جانے کے لیے. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ ان دوروں سے میرے ملک کو فائدہ نہیں ہے, میں نہیں گیا. نواز شریف 24 دفعہ نجی دورے کیے اس نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے برطانیہ کے. زرداری 50 دفعہ نجی پرائیویٹ دورے کیے اس نے دبئی کے. میں نے تو کوئی نہیں کیا. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 7 مہینے میں ان کی کیبنٹ, ان کے پارلیمنٹیرینز نے 3 گنا زیادہ دورے کیے جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کیا. پیسہ انہوں نے خرچ کیا, مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں یہ ٹھہرے. یہ ابھی چائنا گیا تو 777 بوئنگ وہ لے کے چلا گیا, جس طرح پاکستان میں تیل کی نہریں بہ رہی ہیں. کیا انہوں نے اچیو کیا؟ کوئی مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا اس سے. بتائیں کہ کوئی ہمارے ریلیشن شپ بہتر ہوئی. بلکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, پاکستان کا وقار دنیا میں نیچے گیا. ہمارے دور میں ہم نے اسلاموفوبیا, جو دنیا کے اندر اسلام کے خلاف جو ایک پوری مہم ہے, ہم نے اٹھائی تھی, پاکستان نے اٹھائی تھی. یونائٹڈ نیشنز میں, OIC کے اندر دنیا اکنالج کرتی تھی, مسلمان دنیا کے, پاکستان ایک کھڑا ہوا اس کے لیے. ہم نے, میرا سارا جو ہماری باقی ملک سے تعلقات تھے, وہ یہ نہیں کہ میں کسی سے کوئی لڑائی کرنا چاہتا تھا. میں خوددار پالیسی چاہتا تھا, آزاد فورن پالیسی چاہتا تھا. میں وہ فورن پالیسی کے اوپر کام کر رہا تھا جس سے جو پاکستانیوں کے مفادات کے لیے ہو. میں کوئی کسی کے سامنے کوئی جھک کے اور پیر پکڑ کے میں وہ فورن پالیسی نہیں چاہتا. میں خوددار فورن پالیسی ہم امریکہ سے چاہتے ہیں وہ فورن پالیسی جس طرح ہندوستان کی ہے. ہندوستان کے امریکہ سے تعلقات ہیں, لیکن بڑی خودداری ہے ان کے اندر. وہ اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں وہ جس طرح ماضی میں وار آن ٹیرر میں کسی کی غلامی کبھی نہیں قبول کر سکتا. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. تو خوددار فورن پالیسی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دنیا میں آئسولیٹ کیا, تو تم نے جوتے پالش کر کے کیا کیا اب تک؟ بتائیں, آپ نے لوگوں کے جوتے پالش کیے ہیں, سب کے سامنے گر جاتے ہیں, ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ جی میں مانگنے نہیں آیا, میں مجبور ہوں. کتنے پیسے آ گئے ہیں, کتنا فائدہ ہو گیا پاکستان کو. اور پھر فورن پالیسی کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے, میں ان سب سے آج پوچھتا ہوں, جدھر آج پاکستان کھڑا ہے, کیا کسی کے پاس راستہ ہے کہ جو ہمارا ملک معاشی طور پہ نیچے جا رہا ہے؟ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے؟ ان ساروں کیبنٹ سے پوچھ لیں, ان کے لوگوں سے, کہ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے کہ یہ جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے ہمارا ملک, اس کو بچا سکتا ہے؟ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے, 88% بزنس مین نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے. یعنی بزنس کمیونٹی کا, ان کا کوئی ان کے اعتماد نہیں ہے حکومت کے اوپر. یہی فیصل آباد تھا جب ہم آئے تھے 2018 میں. فیصل آباد کے آج اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو فیصل آباد کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ اپنی مشینیں بیچ رہے تھے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے تھے. ہمارے یہ آج سے 7-8 مہینے پہلے فیصل آباد کے لوگوں سے پوچھے, مجھے جو ٹیکسٹائل کے کارخانے کے جو مالک تھے, مجھے کہتے ہیں ہمیں مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. جو ٹیکسٹائل کی سیلز ہوئی, پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے.
اور پھر سے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 26% پہ بڑھ رہی تھی. اور آج وہ ذرا فیصل آباد سے پوچھیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں. آج مزدوروں سے پوچھیں کہ روزگار کتنا مل رہا ہے. آج لوگوں سے تو کون سی قیامت آ گئی 7 مہینے میں کہ سارا کچھ نیچے چلا گیا. مہنگائی پاکستان کی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. تیل تو آج سستا ہے. ہمارے دور میں تو مہنگائی تیل کی وجہ سے تھی. بیرون ملک میں تیل کی قیمت اوپر گئی. تو آج مہنگائی کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے دور سے تو زیادہ سستا ہے آج تیل. ہر چیز جو مہنگی ہوئی ہے کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اور سوال میرا یہ ہے کہ اب یہ کیا کریں گے اسے نکالنے کے لیے؟ مہنگائی بھی بڑھ گئی، بے روزگاری بھی بڑھ گئی. اس ملک کے اندر جو کہ روزگار دینے کے لیے جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. وہ بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کانفیڈنس، اعتماد ہی نہیں ہے، انویسٹ کیوں کریں؟ اور کیوں انویسٹ کریں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں حکومت کتنی دیر چلے گی. اور وہ پوچھیں کہ جو باہر سے اوورسیز پاکستانی جو ہمارے پیسہ بھیجتے تھے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو ایک طرف قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، دوسری طرف آمدنی کم ہو رہی ہے. تو ساروں سے میں پوچھتا ہوں اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن. اور میں آج اس لیے یہ مارچ والوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن ہوں گے تو سیاسی طور پہ استحکام آئے گا. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. اور تب یہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اٹھ سکتی ہے. اور جتنی دیر یہ کھینچتے جا رہے ہیں، الیکشن نہیں کروا رہے، کیونکہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا مجرم ہے وہ ڈرا ہوا الیکشن سے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ملک کو داؤ پہ لگا رہا ہے، ہمارے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہا ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہم ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شرکت کریں. دیکھیں، الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہمیں چاہیے اور ہمیں انصاف چاہیے. اور میں آخر میں اپنی عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں اپنے ریسپیکٹڈ آنریبل چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی ساری قوم نے یہی دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں دیکھا شہباز شریف. عدالت نے کہا پیش ہو، 8 دسمبر کو کہا کہ آگے عدالت میں پیش ہو. اس لیے وہ ملک آگے نکل جاتے ہیں. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہاں اسی شہباز شریف کو سزا ہونے والی تھی. وہ جو ایف آئی اے کا کیس تھا مقصود چپڑاسی والا، 16 ارب کا، اس کو سزا ہونے والی تھی، وہاں سے بھی بچ گیا. سارے گواہ بھی مارے گئے، 4 گواہ مارے گئے، 1 انویسٹیگیٹر مارا گیا، کسی نے نہیں پوچھا. اس کے بعد جو بھی پاکستان کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا، کہ دیکھیں ارشد شریف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا جا کے، کیونکہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ اس کو پوری طرح اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کی گئی. ساری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا. وہ بار بار سچ، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے جس کا کام ہے رائے حق پہ کھڑا ہونا، وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا. اور بار بار دھمکیاں ملتی گئیں. ساری صحافی برادری کو پتہ ہے کہ اس کی جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ کھڑا رہا. آخر میں ملک سے باہر گیا، اور جو اس کو قتل کیا گیا ملک سے باہر، ساری قوم کو تو اعتماد ہی اب کسی کے اوپر نہیں رہ گیا. اس گورنمنٹ کے اوپر اعتماد رہے گا جس کو وہ بے نقاب کر رہا تھا، یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وہ بات تنقید کر رہا تھا، وہ تو نہیں انصاف دے سکتے. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب، آپ کو ارشد شریف کو انصاف دینا پڑے گا. آپ کو اعظم سواتی کو انصاف دینا پڑے گا. جو اعظم سواتی سے ہوا، ایک تو اس عمر کے آدمی کو ننگا کر کے تشدد کرنا، اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارنا، اور اس کے بعد جو ویڈیو نکالی اور اس کی بیوی کو جو تہجد گزار، یہ اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر ایک سینیٹر کو اس سے اتنا ظلم ہو اور انصاف نہ مل سکے، تو اس سارے عوام تو پہلے ہی سمجھتی ہے کہ اس طاقتور کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے کمزور کے لیے دوسرا. تو یہ انتہا ہو جائے گی. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں
کہ اب ہماری عدالتیں اپنے آپ کو ایک اسرٹ کریں. پرائم منسٹر پاکستان، ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، میں ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا. میرا حق ہے کہ میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں دوں، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو اور وہ بھی آپ کے نیچے، اور پھر فیصلہ کریں کہ ہاں جو میں نے 3 نام لیے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن میں ایف آئی آر نہیں لکھوا سکتا. اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر میں نہیں لکھوا سکتا تو اس کا مطلب عام لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے عام لوگوں کی. یہ جو بیچارے آج کل بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ٹیلی فون کھینچ رہے ہیں، لوگ تنگ ہیں اس سے کہ چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ملک نیچے جا رہا ہے. جب بے روزگاری بڑھتی جائے گی، مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی، 7 سالوں میں دگنی ہو گئی ہے مہنگائی. ہمیں کہتے تھے زیادہ مہنگائی ہے. تو جب مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، تو عام آدمی جب چوری کرے تو وہ جیل میں، اور جو سب سے طاقتور ڈاکو جو اربوں روپیہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں وہ این آر او لے لیں. یہ قوم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. کیس لگا ہوا ہے میرا عدالت کے اندر کہ یہ جو این آر او انہوں نے لیا ہے نیب امینڈمنٹس کے تحت، یہ تو دنیا میں کہیں کچھ سوچ نہیں سکتا کہ آپ اپنے قانون پاس کریں اور خود ہی اپنے آپ کو بچا لیں اس سے. تو اس لیے آخر میں اپنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑے ریسپیکٹفلی اپنی قوم کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اب عوام کے ساتھ کھڑی ہو. یہ جو طاقتور اس ملک میں قانون کے اوپر ہیں، آپ ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں. پاکستان زندہ باد.